الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسائد الرشيفون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. All praise be to Allah Ta'ala who made us from the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All praise due to Allah Ta'ala who created Adam alayhi salam without father and mother and Isa alayhi salam without father. All praise due to Allah Ta'ala whose worth cannot be described by any speaker, whose bounties cannot be calculated by any calculator. We all testify that there is no God but Allah Ta'ala and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his final messenger. Countless salutations, salatu salam upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his noble family and companions. Please recite one time Drushi but louder and better than first. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin wa sahbi Muhammadin wa barik wa sallim. The invitation to believe in Tawheed is repeated. Verse number 28, Surah Baqarah. Kayfa takfuruna billahi, how can you disbelieve in Allah Ta'ala when you were once dead, then He granted you life. Kuntum amwatan, you were nothing. Fahyakum, He granted you life. Summa yumitukum, thereafter He will grant you death again. Summa yuhyikum, whereafter He will revive you. Summa ilayhi turja'un, and then you will return to Him, to Allah Ta'ala. In verse number 28 repeats the invitation to Tawheed, which was previously mentioned in verse number 21. Allah asks people for the reason for their disbelief in Allah Ta'ala. It was He who gave them life when they were lifeless drops of sperm. Allah granted man his body and soul. Allah Ta'ala also granted him the intelligence to deduce the only He can be man's Rabb and Adi. When the prescribed time arrives, Allah Ta'ala will claim the soul of every man. Allah will then resurrect each person to appear before Him on the day of judgment. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, it is He who created for you whatever is on earth. Summa stawa ila samai, thereafter He turned His attention to the sky and perfected it as 7 skies. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim, He has knowledge of all things. The creation of the heavens and the earth. In verse 29, Allah Ta'ala describes His generosity to man. Allah Ta'ala has not only created man, but then created the means necessary for his survival on earth. Everything on earth has been created for man's use, which he is free to exploit within the confines means boundaries, confines of the Sharia. The earth is one of the greatest bounties Allah has granted to man. Allah says in Surah Rahman, we have made the earth for living creatures. Allah Ta'ala has created everything on the earth for man's benefit. These include the plants, trees, minerals, and multitude of other benefits that cannot be enumerated. Man is permitted to utilize these according to Allah's commands and be thankful for them. Allah Ta'ala ने आज एक और दलील आपको दी और ये जरा बड़े ध्यान से सुनना है आपको और मजा आएगा. कैफ़ तकफ़ुरूना, कैसे इनकार करते हो बिल्लाह अल्लाह का. वकुंतुम अमवातन, तुम कुछ नहीं थे. मैं अमवातन का तर्जुमा मरना नहीं कर रहा, इसका तर्जुमा मैं कर रहा हूं तुम कुछ नहीं थे. क्यों? सूरह इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा हल अता अलल इंसानी हिन्नु मिन अद-दहर लम यकुन शय'अन मज़कूरा, एक दौर इंसान के ऊपर आया है कि जब ये कुछ नहीं था. ये है वकुंतुम अमवातन, यहां उसको अमवातन कहा गया है, कुछ नहीं थे आप. फाहयाकुम, उसने तुम्हें फिर पैदा किया है, जिंदगी दी है, तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें पैदा किया. सुम्मा युमीतुकुम, वो फिर तुम्हें मारेगा. ये जिंदगी उसने दे दी, इसके बाद फिर वो तुम्हें मारेगा. उसके बाद सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदगी देगा. और वो जो तुम्हें जिंदगी फिर देगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम्हें उसके बाद उसकी तरफ पलट के जाना है. ये जो सुम्मा आ रहा है ना, इससे मुराद आपने अब हशर की जिंदगी नहीं लेनी. अगर आप गौर करेंगे तो इस आयत की समझ आ जाएगी आपको. आप लोग कहते हैं ना कब्र में बंदा कुछ भी नहीं है, मर गया, नहीं मरा नहीं है, वो कब्र में जिंदा है. अब ये बात वो समझेगा जिसने थोड़ी सी ग्रामर पढ़ी है. मैं तर्जुमा दोहरा देता हूं, शायद आपको समझ आ जाए. तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें जिंदगी दी, इसको कहा रब ने मुर्दा.
اس کو پھر تمہیں زندگی دی, یہ جو بھی جو تم گزار رہے ہو, پھر تمہیں مارے گا, ہم مر جائیں گے, پھر تمہیں زندگی دے گا, پھر زندگی دے گا, مرنے کے بعد کہہ رہا پھر زندگی دے گا. اب اس کے بعد پھر کہا, پھر ثم الیہ ترجعون, پھر تم اس کی طرف پلٹو گے. تو پتا چلا کہ یہ اس کی طرف جانے سے پہلے کوئی بیچ میں اور زندگی ہے, اور وہ زندگی ہے جس کا ہر ایک آدمی انکار کر رہا ہے, وہ ہے قبر کے اندر. ورنہ ثم نہ آتا, سیدھا اللہ کہتا تم مرو گے, مرنے کے بعد تم اس کے پاس جاؤ گے. نہیں, مرنا ہے, میں اس کے پاس جانے, اس کی طرف پلٹنے کے بیچ میں پھر ایک زندگی ہے, اور وہ زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں, اور وہ قبر ہے. تو قبر میں بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہو نبی زندہ نہیں ہے, ادھر اللہ کہہ رہا ہے وہاں سب کو زندگی دے رہے ہیں. تو کیا قرآن پڑھا یار تم لوگوں نے اتنے سال, تمہاری زبان تو عربی تھی, تم تو اچھی طرح سمجھ لیتے. اب ہم جیسے جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ سما یحییکم ہے, پھر سما ہے. اب سما کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں آپ دین کہتے ہیں نا, پھر انگلش میں ایسے لطیف چیزیں نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے ہاں جو پھر ہوتا ہے نا, پھر اردو میں بھی یہ اس طرح کا نہیں ہے, لیکن عربی میں ایک پھر ہوتا ہے فا, ایک پھر ہوتا ہے سما, دونوں کو پھر ہی کہتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. جب فا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام کے فوراً بعد اس نے ہونا ہے, اور جب آ جائے سما تو سما کا معنی ہوتا ہے کہ اس کام کے بعد اس کام کے بیچ میں کوئی وقت ہے. اب آپ کو سمجھ آئے, کیونکہ درس میں تو یہی باتیں ہوں گی نا. تو سما پھر ہوتا ہے, لیکن ایسا پھر ہوتا ہے کہ اس کام کے بعد یہ کام ہوگا, لیکن بیچ میں ٹائمنگ ہوگی. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو آپ کے قریب ہے. اللہ نے کیا کہا تھا انبیاء سے, وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, جب میں تمہیں کتاب دے دوں, جب میں تمہیں حکمت دے دوں, پھر آئے گا تمہارے پاس رسول محمد مصطفیٰ. تو محمد مصطفیٰ پھر آئیں گے, تو کتنا لگ گیا اس پھر میں؟ آدم آئے, نوح نجی اللہ, آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح, کتنے نبی آئے. تو یہ سارا سما تھا, کتنے ہزاروں سال گزر گئے پھر آئے. اب سما سمجھ گئے ہوں گے, اب نہیں بولے گا آپ کو. تو سما جب آتا ہے تو اس کے بیچ میں ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹائم سپین لمبا ہوتا ہے, 1000 بھی ہو سکتا ہے, سینکڑوں بھی ہو سکتا ہے. تو کہا کہ پھر اس کے بعد اینڈ دین یو ول ریٹرن ٹو ہم. تو اس کے بیچ میں ڈیتھ اور دین یو ول ریٹرن ٹو ہم کے بیچ میں لائف ہے. تو مسلمانوں اسی لیے کہا گیا ہے کہ مردے کی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھو, اس کو تکلیف ہوتی ہے. وہ تم تو کہہ رہے تھے مر گیا, حضور فرما رہے ہیں ٹیک نہیں لگاؤ. حضور فرما رہے ہیں کہ جنازے کو دوڑتے ہوئے نہ لے کے جاؤ, اس کو تکلیف ہوتی. تم نے تو کہا تھا وہ مر گیا ہے, تو حضور کیوں منع کر رہے ہیں؟ قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھو, تم نے تو کہا تھا مر گیا, حضور کیوں منع کر رہے ہیں؟ اب ہم پاؤں رکھیں چاہے جو مرضی رکھیں, کچھ بات سمجھ رہے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور بولو. بھائی اگر وہ مر گیا تو سلام کس کو کر رہے ہیں؟ تو مسلمانوں اب تو ماشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. تو یہ مرا کوئی نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ مردہ ہو سکتے ہو, میں مردہ ہو سکتا ہوں, قبر والا مردہ نہیں ہے. اب اگر اس مسئلے کو سمجھ جاؤ تو بڑی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میں مردہ ہو سکتا ہوں, میں مردہ ہو سکتا ہوں, آپ مردہ ہو سکتے ہیں. انسانوں کو بارہ مردہ کہا ہے, لیکن قبر والا مردہ نہیں ہے. وہ کیسے؟ اب میں بخاری شریف پڑھنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مردے کو دفنا کر پلٹتے ہو, وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. اب آپ ہی فیصلہ کر لو. اب آپ جتنے بیٹھے ہو آپ آہٹ سنتے ہو, میرا حال میں نہیں سنتا. اب ابھی جوتا پہن کے کوئی جائے گا, میں اس کی آہٹ نہیں سنوں گا. لیکن مردہ, وہ جس کو تم مردہ کہہ رہے ہو وہ سن رہا ہے. تو اللہ کے بندو تھوڑا سا ہی فیصلہ کر لو, عقل لڑا لو یار. جو مردہ تیرے جوتے کی آواز زمین کی سطح پہ تو چل رہا ہے, وہ زمین کے اندر ہے, وہ سن رہا ہے, تو یار محمد مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کی سماعت کا عالم تو یہ ہے کہ جوتے کی آہٹ کو سن رہے ہو اور حدیث مان رہے ہو, اور قبرستان جاتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور کہہ رہے ہو. تو پھر کہہ دیتے ہو حضور نہیں سنتے. اگر یہ عام آدمی, یہ چاہے مسلمان ہے چاہے جو بھی ہے, یہ جوتے کی آہٹ کو سن رہا ہے, تو ہمیں کہنے دو پھر کہ اگر یہ جوتے کی آہٹ کو سن رہا ہے تو وہ درود و سلام کو سن رہا ہے, محمد مصطفیٰ سن رہے ہیں. تو بھائی یہ ایک زندگی آپ کو ملی ہے. پہلے ایک مردہ زندگی آپ کی, وہ ڈیتھ سے کچھ نہیں تھے, وہ گزر گئی ہے. یہ آپ کو پہلی زندگی ملی ہے ابھی جو آپ گزار رہے ہو. اس کے بعد ایک اور تمہارے لیے پھر موت آ جائے گی. یہ یمیت و ماتا, یموت کا معنی ختم ہونا نہیں ہوتا, اس کا معنی رک جانا ہوتا ہے. ماتا ری ہو, بڑی تیز ہوا چل رہی ہو نا, تو ایک دم رک جائے تو اس کو کہتے ہیں ماتا ری ہو. ہوا رک گئی, تیز چل رہی تھی, آپ کی لائف چلی جا رہی تھی. جب سے پیدا ہوئے آپ بچپن میں آگے بڑھے, اس سے آگے بڑھے, پھر آگے نوجوانی, پھر جوانی, پھر آگے بڑھاپا, تیزی سے جا رہے تھے, ایک دم آ کر یہ سپیڈ رک گئی. تو اس کو ہم نے کہہ دیا موت ہے, مرے نہیں ہو تم. تو اب یہ آپ کو جب موت آ گئی ہے, جسم آپ نے چھوڑ دیا, یہ جسم آپ نے چھوڑا جب, اب آپ جہاں جائیں گے وہاں پھر زندگی ہے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یہ کیسے زندگی ہوئی؟ ایک جو ہے ایک آدمی مر گیا, جب قبر میں گیا تو آپ کہہ رہے ہو کہ زندہ ہے, لیکن ایک صاحب کو تو شرک کھا گیا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ ایک صاحب ہیں وہ تو جلا دیے گئے ہیں, تو اب اس کی قبر کہاں ہوئی؟ تو سنیے, قبر کا معنی وہ نہیں ہے, اب وہ دھیان سے سنیے گا. قبر وہ ہوتی ہے انسان کی جہاں مرنے کے بعد وہ رکا ہوا ہو. وہ چاہے شیر کے پیٹ میں ہے, چاہے وہ راکھ بن گیا ہے,
اور راکھ جہاں جمع ہو گئی ہے، چاہے اسے پرندے کھا گئے ہیں، وہ جس جگہ پہ اس کی اجزائے اصلیہ ہیں وہی جگہ اس کے لیے قبر قرار دے دی گئی، وہیں سے اس کا کنیکشن جو ہے وہ اس کی روح کے ساتھ جڑ جائے گا اور وہیں اس سے گفتگو شروع ہو جائے گی۔ یہ کبھی نہیں مرتے، یہ یاد رکھیے گا، یہ کبھی نہیں مرتے۔ یہ شروع سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے اینڈ تک اس کی حیات ہے اور یہ چلتا رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ان کے بیٹے میں چلا، ان سے کے بیٹے سے آگے چلا، آگے چلتا چلتا ان کی اولاد چلتی چلتی ہمارے ابا کے سلب میں آ گیا، ہمارے ابا کے سلب سے ماں کے شکم میں آ گیا، ماں کے شکم سے آگے دنیا کے اوپر ظاہر ہو گیا۔ یہ چلتا آ رہا ہے، اس کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ اسے شیر ختم کر سکتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے اچھا کسی کو شیر نے کھا لیا تو کیا شیر کا پیٹ اس کی قبر بن گئی؟ اگر کسی کو ویل مچھلی نے کھا لیا تو کیا ویل مچھلی کا پیٹ اس کی قبر بن گئی؟ ہاں، تو جب فرشتے آ کے اس سے بات چیت کرتے ہیں تو اس کو پتا کیوں نہیں چلتا؟ شیر کو پتا چلا چاہیے لگے 6 فرشتے آ گئے، اس کا پیٹ ہلنا چاہیے، میں تو کھا گیا تھا ایک بندے کو تو یہ میرے اندر تو فرشتے آ گئے۔ نہیں، آپ نے وہ حدیث سنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے تو فرشتہ آ کے پوچھتا ہے اللہ پاک لڑکی بناؤ کہ لڑکا؟ اے اللہ پاک خوش بخت لکھوں کہ بدبخت؟ اے اللہ پاک روٹی کتنی لکھوں؟ اے اللہ پاک یہ مرے گا کس جگہ کے اوپر؟ یہ ساری چیزیں وہ اندر لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ماں پریشان ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں، ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا فرشتہ کب آیا کب چلا گیا۔ تو اسی طرح جب شیر کے پیٹ میں اگر کوئی جاتا ہے تو اسے شیر کو خبر نہیں، فرشتہ آیا حساب کتاب لے کے وہ نکل گیا۔ تو مسلمانوں یہ ہے اجزائے اصلیہ، یہ ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے، یہ کبھی نہیں مرتے۔ آپ جلا دو، اس لیے آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جتنے ہندو جلا دیتے ہیں کیا ان کی جان چھوٹ گئی ہے؟ نہیں، ان کی جان نہیں چھوٹی، وہ جتنا مرضی جلا دے، چاہے وہ سندل کی لکڑی سے جلائے، چاہے وہ تیل پھینک کے جلائے، چاہے اس کے اوپر دیسی گھی پھینک کے جلائے، جیسا بھی جلائے، وہ بیچ میں باقی وہی رہ جاتے ہیں، وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کا حساب شروع کر دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ جتنے بندے مر چکے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں بارش ہوگی، وہ کیا کیمیکل ہوگا، کیا کیمیکل ہوگا، بس کلوننگ کا سسٹم وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ تم اس طرح زمین سے اگو گے جیسے برسات میں جب موسم آ جاتا ہے اسپرنگ کا تو پودے اگتے ہیں، اس طرح تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ وہ کس پہ گرے گا کیمیکل کی بارش؟ کس پہ ہوگی؟ وہ تمہارے اجزائے اصلیہ پہ ہوگی، وہ ختم نہیں ہوتے۔ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں دیتا رہتا ہے۔ تو کیف تکفرون باللہ، یہ سارا پروسیجر ہے مسلمانوں تمہارے بننے میں۔ یہ نہ سمجھیے ایک دم ہو گیا، بڑی چیزیں جو ہے وہ کار فرما ہے۔ کب سورج جو ہے وہ گرمی اس نے دی، کب چاند نے جو ہے وہ ٹھنڈک دی، چاند نے ٹھنڈک دی، نیچے سے فصلیں جو ہیں وہ پکی، سورج نے اور گرمی دی، اس کے اندر اور چیز پکنا پیدا ہوا، چاند نے پھر اور ٹھنڈک ڈالی، اس میں مٹھاس پیدا ہوئی، وہ اور خوبصورت ہوئی۔ آگے پھر وہ رزق جب وہ بڑا، پھر تم نے اس دانے کو گھر لے کر آئے، وہ دانے کو تم نے پسوا کے اس دانے کو تم نے کیا کیا کہ آٹا بنایا، آٹے کو پھر تم نے گوندا ہے، گوندنے کے بعد تم نے روٹی بنائی ہے، روٹی بنا کے تم نے اس کو کھایا ہے، کھانے کے بعد وہ گلوکوز بنا ہے، گلوکوز کے بعد پھر تقسیم ہوئی ہے، پھر اس کے اندر سے خون بنا، خون سے پھر اللہ تعالیٰ نے جذب کر کے آپ کی وہ چیز بنائی جو بیس بنتی ہے، وہ پھر باپ کے سلب میں ٹھہری، باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آئی، ماں کے شکم میں پھر پروسیس شروع ہو گیا، وہ کیا کیا بنتا رہا، اس کے بعد 9 ماہ گزرے، پھر وہ بچہ جو ہے وہ ماں کی گود میں آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا، دودھ دیا، دودھ میں میڈیسن بھی رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھایا، پھر وہ اور بڑا، پھر چلنے لگا، پھر اس کی لڑکپن آیا، پھر نوجوانی آئی، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر بیماری آئی، پھر وہ دنیا سے چلا گیا، پھر مر گیا۔ اتنا بڑا پروسیس، کبھی تم سورج کی گرمی سے، کبھی تم پودے میں تھے، یہ آج انسان جو نظر آ رہا ہے، کبھی یہ لہلہاتی ہوئے گندم کے اندر تھا، کبھی یہ آٹے کی شکل میں تھا، کبھی کسی شکل میں تھا، سارا جمع کر کے مالک نے تم کو انسان بنا دیا، ابھی بھی تو انکار کر رہا ہے۔ تو سنو، تمہارے بننے میں بتاؤ کس نے بنایا تمہیں؟ کیسے تم انکار کر رہے ہو اللہ کا؟ اگر تم کہہ بھی دیتے ہو جی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے کتاب نہیں پڑھی، مولوی صاحب نہیں آئے، تو یار تم اپنی زندگی پہ ہی غور کر لو۔ تم چھوٹے سے تھے، پھر تم بڑے ہوئے، چلتے تجھے غور نہیں تو اپنے ابے کو دیکھ لے، ابا تیرا بڑا ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر وہ مر گیا، تو یہ دیکھ تو صحیح کہ زندگی اور موت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کتنی میڈیسن بن گئی ہیں آج کل، طاقتور کتنے وائٹامنز ملتے ہیں تمہیں۔ روکو ذرا اپنے بڑھاپے کو، روکو۔ کوئی مائی کا لال بڑھاپا روک نہیں سکتا، ہاں یہ بہتر بنا سکتے ہو، روک نہیں سکتے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں سدا جوان رہنا چاہتا ہوں، نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی خالص غذا کھائیں، خالص ہوا ہو تو بندہ لمبی زندگی جیتا ہے، تو شیر کو پھر مرنا ہی نہیں چاہیے، شیر تو فریش کھاتا ہے، اس کی فضا بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں جہاں شیر رہتے ہیں وہاں موٹر سائیکل چلتی ہیں، نہیں، وہاں تو موٹر سائیکل والا جاتا ہی نہیں ہے۔ تو شیر کھلی فضا میں رہتا ہے، شیر جو ہے وہ تازہ غذا کھاتا ہے، اس کے باوجود شیر کے ساتھ کتے والی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جب مرنے والا ہوتا ہے نا، خود اس کی وائف بیوی ہیں، کیونکہ شیر کی ایک بیوی تو ہوتی نہیں ہے، 4-5 اس نے رکھی ہوتی ہیں، وہی کام کرتی ہے اس کے لیے، خود یہ بعد میں نہیں شکار کرتا، وہ اس کی بیویاں شکار کرتی ہیں، شیر نہیں ہے، وہ لا کے اس کو کھانے کو دیتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کتے سے بھی بدتر ہو رہی ہوتی ہے اور خود وہ اسے مار رہی ہے تاکہ یہ جلدی مر جائے۔ بھائی یہ تمہارے سامنے ہے۔ تو کوئی آدمی کہے جی میں روک دوں پیدا ہونے کو، میں کسی کو زندگی نہیں، میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، کیا مطلب زندگی نہیں دوں گا، میں پیدا نہیں ہونے دوں گا؟ تو ٹھیک ہے، وہ بھی مثالیں موجود ہیں۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، بچے مار دو، بچے مر گئے۔ کہتا تھا 1 سال بچے مارو، 1 سال بچے زندہ رکھو، یہ اس نے حکومت سے اعلان کروا دیا۔ تو جس سال بچے نہیں مارے جاتے تھے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ کے بھائی، اور جس سال بچے مارے جاتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے اس سال ہی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔
لو اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ بچا کے رکھا کہ نہیں رکھا؟ اس کے گھر میں ہی پالا. دیکھ تو رب نہیں ہے تو تم زندگی روک بھی نہیں سکتے, پیدا ہونے سے روک بھی نہیں سکتے, اور تم لوگ مرنے سے بھی نہیں خود کو روکو. کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں مسلمانوں. اگر انسان کے بس میں ہوتا زندہ رہنا تو یہ بادشاہوں کے پاس بڑی بڑی غذائیں ہوتی تھی. یہ آپ کے جو ہندوستان کے مغل بادشاہ ہیں, کبھی آپ ان کی کتاب پڑھنا, یہ روٹی کھاتے کیا تھے؟ پورے پورے بکرے کی یخنی نکال کے, یہ بریانی اسی نے یاد کی ہے جو تم کھاتے ہو. یہ بریانی اکبر بادشاہ نے کی ہے. ایسا پورا بکرا لیتے تھے, بکرے کی کوئی سارے کی یخنی نکال کے چاولوں میں ڈال کے پھر یہ وہ چاول کھاتے تھے تاکہ وہ ساری طاقت اس کے اندر آ جائے. اور ایسے ایسے حکیم انہوں نے رکھے ہوئے تھے, وہ پان بنا کے دیتے تھے اسے, یہ وہ پان کھاتا تھا. اور کوئی کام ہی کو نہیں ان کو. نہ کبھی یہ حج کرنے گئے ظالم لوگ, نہ یہ کبھی عمرہ کرنے گئے. تو یہ بس ان کی خوراکیں دیکھو تو پھر ان کو تو نہیں مرنا چاہیے تھا. لیکن اکبر بادشاہ کی موت دیکھو, ولی اللہ سے ٹکر لی تھی, کیسے بری موت مرا مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی مخالفت کرنے والا. تو بھائی صاحب غذائیں, ہوائیں, فضائیں تم لوگ نہیں روک سکتے. میرا پروردگار عالم جب چاہتا ہے کہ اسے مارنا ہے پھر تو جب یہ چیزیں تمہارے سامنے ہیں تو پھر تم مانو کہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے, اور وہ ہمیں پتا چل گیا وہ اللہ, اور تم بھی اسے جانو. تو کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ تو یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی. How can you disbelieve in Allah Ta'ala when you were once dead? Then He granted you life. Thereafter He will grant you death again. Whereafter He will revive you and then you will return to Him. اس لیے اللہ کا انکار تم لوگ نہیں کر سکتے. اپنی ظاہری زندگی میں دیکھ لو. آگے پھر رب تعالیٰ نے کہا جب میں نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں ایسے نہیں چھوڑا میں نے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. It is He who created for you whatever is on earth. Thereafter He turned His attention to the sky. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات and perfected it as 7 skies. He has knowledge of all things. پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف, کیونکہ ابھی تمہارا فرش تو بنا ہے, تمہاری چھت نہیں بنی. پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی جانب, اس نے 7 آسمانوں کو بالکل پرفیکٹ بنا دیا, پرفیکٹ بنایا اس نے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لو مسلمانوں, اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے, لَكُمْ, لا کا معنی ہے فائدہ, اس نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے, جمیعہ سارے کا سارا. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, ہمارے فائدے کے لیے بنایا تو پھر ہمیں وائن کیوں نہیں پینے دیتا؟ ہمارے فائدے کے لیے بنایا پھر ہمیں پورک کیوں نہیں کھانے دیتا؟ ہمارے فائدے کے لیے بنایا پھر ہمیں بغیر بسم اللہ کے مرغی جو ذبح کی ہے اس کو کیوں نہیں کھانے دیتا؟ ہمارے فائدے کے لیے بنایا تو پھر ہمیں سانپ کیوں نہیں کھانے دیتا؟ انسان تو آپ کو پتہ نہیں جلدی جلدی اعتراض کرے گا. تو اس آیت پر عمل تو پھر چائنیز ہی کر رہے ہیں, سارا کچھ کھائے جاتے ہیں, جو ملتا کھا رہے ہیں, اسکارپیون بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, سانپ بھی کھا رہے ہیں, ہر شے کھائے جا رہے ہیں. مسلمانوں غور سے سنو, تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا, یہ نہیں کہا تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیا. والذی خلق لکم, پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے, ما فی الارض جميعا, جو کچھ زمین میں تمہارے فائدے کے لیے. اب آپ دیکھ لیجئے, بہت ساری چیزیں, کچھ چیزیں ہیں وہ سونگنے کے لیے, انہیں بس سونگو. کچھ چیزیں ہیں کہ ان سے بچنا ہے, واہ, اس سے بچنا ہے, یہ تمہارا فائدہ ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ ان کو دیکھنا ہے, یہ تمہارا فائدہ ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ اب جیسے گرینری جو ہے اسے دیکھو تمہاری نظر تیز ہوگی, کچھ کو دیکھنے میں فائدہ ہے, کچھ کو کھانے میں فائدہ ہے, کچھ کو پینے میں فائدہ ہے, کچھ کے پینے سے بچنے میں فائدہ ہے. تو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں لیکن وہ استعمال ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے سانپ, اب چوہے اللہ تعالیٰ نے سانپ کے لیے پیدا کیے. اگر چوہے نہ ہو تو سانپ تو گیا کام سے. انڈیا کے اندر ایک مندر ہے, وہ چوہوں کا مندر ہے, وہاں اس کی پوجا ہوتی چوہوں کی. انہوں نے بھی حد ہی کر دی, وہ چیز چھوڑی نہیں بھائی. وہ میں اس دن دیکھ رہا تھا تو اتنا سا پیالہ اس میں دودھ, تو سارے چوہے ادھر ادھر, تو بیچ میں وہ خود بھی پی رہا. میں تیری یونٹی کمال کی ہے بھائی, وہ تیری یونٹی میں قربان جاؤں میں. تو وہ سارے چوہے ارد گرد. اب یہ چوہے اس کے لیے نہیں ہیں, یہ سانپ کے لیے ہیں. اب سانپ جب چوہے کھاتا ہے تو سانپ میں ایک زہر پیدا ہوتا ہے, اس کے زہر سے پھر آگے دوائیاں میڈیسن بنتی ہیں. تو سانپ تمہارے فائدے کے لیے, کھانے کے لیے نہیں ہے. اب کوئی بندہ کہ نہیں یار یہاں تو نہیں کھا سکتا, کوئی نیمی صاحب نہ دیکھ لیں تو تھائی لینڈ جا کے کھاتا ہوں سانپ میں. غلط بات ہے, سانپ تمہارے کھانے کے لیے نہیں ہے. سانپ کا زہر, اور پھر سانپ بذات خود سانپ کی خوراک ہے. یہ جتنے سانپ پیدا ہوتے ہیں اگر ماں ان کو نہ کھائے تو جناب ہماری مسجد مر جائے. تو جب سانپ پیدا ہوتے ہیں تو خود ماں کھا جاتی ہے. بعض کہتے ہیں لکیر لگاتی ہے, جو ادھر ہو جائے تو چھوڑ دیتی ہے, جو ادھر ہو جائے کھائے. خود سانپ کھا جاتا ہے. سانپوں کو سانپ کھاتے ہیں, کئی سانپوں سے دوائیاں بنتی ہیں. اب اسکارپین, اب ایک نئی ڈش آئی تھی, انہوں نے تازہ تازہ اسکارپین چاولوں کے اوپر رکھے ہوئے. میں کہا یار تیری خوراکیں بھی کمال کی ہیں بھائی, اوپر اسکارپین سجائے ہوئے. اب یہ اسکارپین کھانے کے لیے نہیں ہے بھائی صاحب, یہ اسکارپین کے پوائزن سے ایک دوائی بنتی ہے. کالا جو اسکارپین ہے وہ اس وقت پاکستان میں $100 کا بک رہا ہے, کالا اسکارپین. تو تمہارے فائدے کے لیے ہے, اس سے میڈیسن بنے گی. اور پاکستان میں اسکارپین ہی ختم ہو گئے. صبح صبح بندے نہیں کرے, وہ کدھر جا رہے ہو جی, بچھو ڈھونڈنے جا رہے ہیں کالے رنگ کا, وہ پھر پکڑ کے ان کو بیچتے, ان کو یہ اس سے پھر میڈیسن بناتے. تو آپ کے فائدے کے لیے کچھ سے بچنا ہے, کچھ کو کرنا ہے, کچھ کو سونگنا ہے, سب آپ کے فائدے. ایون کہ یہ موت بھی آپ کے فائدے کے لیے. اب آپ لوگ ذرا حیران ہوئے
یہ موت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں سورہ رحمان پڑھتا ہوں, شاید میں کہوں تو آپ مانے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان, ہر شے نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, بچے گی تو تیرے رب کی ذات ہی بچے گی. آگے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو رب کی کون سی نعمت کو جھٹلائے گا. لو, موت کو رب نے نعمت کہا ہے, موت کو رب نے نعمت کہا ہے. کیوں؟ اگر آج اکبر بادشاہ نہ مرتا ہم ابھی بھی پھنسے رہتے. وہ مرا تو اگلا آیا, وہ مرا تو اس کے بعد اگلا آیا, وہ مرا تو پھر اورنگزیب آیا. تو بھائی ان بادشاہوں کا مرنا دوسروں کے آنے کے لیے اور پھر اگلا چلا جاتا ہے. اور اگر سارے زندہ رہتے, لو جی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سارے زندہ رہتے تو روٹی کم پڑ جاتی, ابھی بھی کم پڑ گئی. اب دیکھیے ابھی سری لنکا کا حال کیا ہو گیا. اس لیے آہستہ آہستہ ملکوں کے اندر کھانا کم ہو جاتا ہے. یہ مرغا کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ تاکہ وہ غذا جو ہے وہ پوری کی جائے. یہ فرٹیلائزر کیوں پیدا کی گئی تھی؟ تاکہ غذا اور زیادہ ہو گئے. تو غذا کم ہوتی جا رہی مسلمانوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ تاکہ چیک اینڈ بیلنس یہ, اسی لیے کوئی اس کو کھا رہا ہے, کوئی اس کو کھا رہا ہے, کوئی اس کو, اس طرح یہ سسٹم چلتا ہے. تو مسلمانوں, موت بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے. یہ یاد رکھنا, جب تم دوسروں کی دیکھتے ہو کہ یار یہ دنیا سے چلا گیا ہے, تو پھر ایک دم تمہیں خیال آ جاتا ہے. اکثر قبرستان آپ لوگ جاتے ہیں, میرے کتنے دوست قبرستان جاتے ہیں, واپس آتے ہیں کہتے ہیں یار نمی صاحب آخری جگہ تو یہی ہے, چل پھر وہ اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. تو موت بھی آپ کو خدا کی یاد دلاتی ہے. ثم استوى, یہ اللہ تعالیٰ نے زمین جو ہے یہ تمہارے لیے بنائی. ثم استوى الى السماء, پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی جانب. دیکھا ایک ایک آیت پہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, پورا پورا سپارہ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. ثم استوى الى السماء, پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی جانب. اب قرآن مجید جب آپ سارا پڑھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے, یار زمین پہلے بنائی کہ آسمان پہلے بنایا؟ تو کچھ علماء ایسے کہنے لگے آسمان جو ہے وہ پہلے بنایا ہے, زمین بعد میں بنائی ہے. زمین جو ہے وہ پہلے بنی ہے, آسمان بعد میں بنایا. میں اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں. ایک ہے چیز کو پھیلانا, پرفیکٹ پورا کمپلیٹ بنا دینا. ایک ہے اس کی فاؤنڈیشن رکھ دینا. فاؤنڈیشن سب سے پہلے زمین کی رکھی گئی ہے, اس کے بعد آسمان کی طرف میرا رب متوجہ ہوا ہے. تو یہ زمین کو فاؤنڈیشن رکھ دی جہاں خانہ کعبہ ہے. اس لیے ہمارا خانہ کعبہ زمین کے نیچے تک بھی ہے, پانی کے نیچے تک خانہ کعبہ ہے. اسی طرح خانہ کعبہ اوپر جاتے جائیں 7ویں آسمان تک یہ خانہ کعبہ ہی ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو زمین کو بچھایا بعد میں ہے, فاؤنڈیشن اس کی پہلے رکھ دی. یہ اب مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اگر کبھی زندگی میں آپ اس کو پڑھیں تو. اللہ تعالیٰ آسمان کی جانب متوجہ ہوا, اس نے 7 آسمان بنائے. فلاسفر کہتے ہیں 9 ہیں, 7 آسمان, 8ویں کرسی, 9 عرش. کچھ کہتے ہیں 7 آسمان اور 8 آسمان, 7واں کرسی عرش دونوں کو ملا لیتے ہیں. لیکن ہم نہیں, ہم کہتے ہیں 7 آسمان ہیں. 7 سماوات, 7 آسمان ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان بنائے, آسمانوں میں پھر دیے لگائے. یہ آسمان جو تمہارے اوپر ہے نا, یہ اس کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ بچے لوگ کبھی اس پہ بھی غور کیا کرو کہ اس کی لیئرز کتنی بنائی اللہ تعالیٰ نے, پھر یہ کیسے روکتا ہے شعاؤں کو آسمان کے فوائد کتنے ہیں. کچھ لوگ یہ کہنے لگے جی رشیا والے اوپر گئے تھے, انہوں نے کہا جی ہمارے رستے میں تو آسمان نظر ہی نہیں آیا. وہ اللہ کے بندے, جو بندہ جو چیز دیکھنے جائے گا رستے میں وہی نظر آئے گی نا. اب ایک بندہ گیا والمارٹ, کہنے لگا یار لڑکی تو بندے کدھر گئے, لو اس کو بندے کی نظر آیا والمارٹ. کیوں؟ اس کی نظر جائے گی نہیں. تو جس کی نظر جدھر جائے گی, جو نظر لے کر جائے گا اس کو وہی چیزیں نظر آئیں گی. تو یہ رشیا والے کون سا اللہ کو دیکھنے گئے تھے یا اللہ کی قدرت دیکھنے گئے تھے؟ ان کو کہاں نظر آتا؟ دوسری بات ہے آسمان اس طرح نہیں ہے جیسے یہ چھت ہے, وہ ایسی ہے کہ کچھ چیز اس کے اندر سے گزر جاتی ہے, اس کا مٹیریل کچھ ایسا ہے جیسے یہ گلاسز ہے, میری نظر اس کے اندر سے گزر گئی ہے. تو وہ لیکن جو دیکھنے گیا تھا اللہ کی نعمتیں, جو اللہ کی طرف, اللہ کی رحمت کی طرف گیا تھا, اس نے پھر ایک بتایا تھا. پہلا گیٹ, دوسرا گیٹ, تیسرا گیٹ, چوتھا گیٹ, پہلے پہ آدم, دوسرے پہ یہ, تیسرے پہ یہ, 7ویں پہ جبریل رکے, وہاں جنت ہے, وہاں. یہ اس نے بتایا ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا. ان کو ایشیا والوں کو پہلی بار پتہ نہیں گئے بھی ہیں کہ نہیں گئے. آج تک یہی کنٹروورشل ہے کہ یہ چاند پر گئے ہیں کہ نہیں گئے, چاند پر گئے ہیں یا مائی کی جھگی میں چلے گئے ہیں, کہاں گئے ہیں, ابھی تک یہی طے نہیں پایا. لیکن مسلمانوں, آسمان ایسے بنا دیے ہیں آپ کو کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. اس کے اندر سارا ایسا کمال کا بنایا, کیا ٹیکنالوجی ہے. آپ اسے دیکھو, یہ چاند پاکستان میں بھی نظر آ رہا, یہاں بھی نظر آ رہا ہے, اور ہر جگہ پہ یہ اپنی روشنی برابر دے رہا ہے. تو مسلمانوں, اللہ تعالیٰ ہے, یہ اتنے دلائل آپ سب کے سامنے ہیں, بس آپ نے غور کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ زندگی دے اور توحید پہ ہی ہماری موت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعاؤں کی درخواست ہے, کافی ساری دعائیں اب نام ذہن سے نکل جاتے, پڑھتا ہوں تو بعد میں. انڈیا سے بھی ہیں, پاکستان سے بھی ہیں, یہاں سے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے. رمضان کا صدقہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد و علی محمد و صحبہ محمد و بارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم, جن لوگوں نے تراویح ادا کی, تراویح میں قرآن سنا, تراویح کے بعد قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھ گئے, اللہ تعالیٰ ان سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمانا. پروردگار عالم, تیری توفیق احسان سے اللہ تعالیٰ ہم توحید پہ ہیں, اللہ تعالیٰ اسی پہ ہمیں موت عطا فرمانا ہماری. اے پروردگار عالم, ساری کائنات تو نے ہی بنائی ہے اللہ تعالیٰ, سب چیزیں ہمارے فائدے کے لیے تو نے ہی بنائی ہیں. اتنی تیری نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گن نہیں سکتے. یہی جملہ بس تیری بارگاہ میں ادا کرتے ہیں. اے اللہ پاک,
تیرا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تیری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ یا اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مسلمان یا اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں بھی ظلم کی چکی میں پھنسے ہیں ان کو نجات عطا فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ مسلمان جتنے ممالک ہیں وہاں امن و سکون نازل فرما دے مالک۔ پروردگار عالم مسلمان جہاں یا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی سے جا رہا، یا اللہ تعالیٰ کوئی کوتاہی غلطی ہوگی تو معاف فرما دینا مالک۔ جو سحری کروا رہے، جو افطاری کروا رہے، جو پکا رہے ہیں، جو کھلا رہے ہیں، یا اللہ جو سبب بن رہے ہیں پروردگار عالم سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ میرے مجمع میں کوئی بھی بیمار ہے یا اللہ اسے شفا کلی عطا فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔